अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का मेरे साथ इंटैक्ट हैं और मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। इसी तरह दुआ करते रहें, मोहब्बत करते रहें। अच्छा तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है अब उस तरफ चलते हैं। और ये जो स्टोरी है ये हमें भेजी है कराची से। ये फहाद साहब हैं और ये उनकी स्टोरी है। और ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है और ये गुलशन इकबाल में भी मौजूद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है, तारिक रोड पे मौजूद है। तो ये वहाँ पे जॉब किया करते हैं। अब इनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो है सुपरवाइज़र है। और जाहिर सी बात है सुपरवाइज़र की जो जिम्मेदारी होती है वो और लोगों से ज़्यादा होती है। अब ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ट्रांसफ़र हुआ वो गुलशन इकबाल में हुआ, यानी गुलशन इकबाल में जो इनकी ब्रांच मौजूद है वहाँ पे इनको भेज दिया गया और इनको कहा गया कि वहाँ पे आपको जो टीम है उसको लीड करना है। खैर बहरहाल ये वहाँ पे गए और बहुत खुश थे क्योंकि जाहिर सी बात है जो इनका घर था या जहाँ पे ये रहा करते थे वहाँ से बहुत करीब था और इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं गया और वहाँ पे जो मेरा यानी जो ऑफिस का टाइम था वो क्योंकि और लोगों से ज़्यादा था तो लिहाजा मैं अपनी बाइक लेके जाता था। और आम तौर पे जो स्टाफ होता है या जो लीगल लड़के थे या एम्प्लॉइज़ थे वो चले आते थे। उसके बाद जो इन्वेंट्री है उसको देखना, हिसाब किताब करना, उसके बाद इंश्योर करना कि सब चीज़ें अच्छी हैं, गुड हैं, उसके बाद वहाँ से निकलना। खैर इसी तरह ये बताते हैं कि रमज़ान के दिन चल रहे थे और आपको पता है कि रमज़ान में शुरू के जो रोज़े होते हैं उसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं वो खुलते नहीं हैं। उसके बाद जब वो खुलना शुरू होते हैं तो मुकम्मल टाइम नहीं होता और आखिर का जो अशरा होता है या 15 दिन होते हैं उनमें फिर वो लेट नाइट तक खुलते हैं। खैर रमज़ान चल रहे थे और तमाम के तमाम लोग जो है वो जा चुके थे। मैं अकेला जो है वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर पे या हमारा जो रिटेल स्टोर है वहाँ पे मौजूद था। मेरे अलावा बाहर गार्ड मौजूद थे, उसके अलावा फिर कैशियर था और कोई नहीं था। खैर मैं इन्वेंट्री वगैरह चेक कर रहा था। बेसिकली मैं स्टोर रूम के अंदर मौजूद था तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जैसे कोई गुजरा है या कोई चल के गया है या किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। शुरू में तो मेरी समझ नहीं आई। मैं समझा कि शायद क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, हो सकता है कोई एम्प्लॉई अभी यहाँ पे रुका हुआ हो या अब तक नहीं गया हो। खैर काफ़ी देर मैं अपने काम में बिज़ी रहा और मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जो स्टोर रूम है या जहाँ पे स्टॉक होता है वहाँ पे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन बाकायदा मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। और जब मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे यकीन हो चला कि यहाँ पे कोई औरत या कोई लड़की मौजूद है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। और जाहिर सी बातें पहले पहर तो मेरे जहन में यही आया कि हो सकता है कि हमारे ऑफिस की या हमारी टीम की कोई लड़की यहाँ पे मौजूद है जो किसी भी वजह से अब तक घर नहीं जा सकी है। बहरहाल मैंने पहले इग्नोर किया। उसके बाद जब मैंने दोबारा ये आवाज़ सुनी और जब मुसलसल ये आवाज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं इस आवाज़ को फॉलो करता हूँ और वहाँ पे जाके देखता हूँ कौन मौजूद है। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, अब ये जो हमारा गोडाउन था या हमारा जो स्टॉक रूम था बहुत बड़ा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अंधेरा होता चला जा रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है जो एंड का हिस्सा था या आखिर का हिस्सा था वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं थी। खैर जैसे ही मैं मज़ीद आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत है जो अपने पाँव के अंदर या अपने घुटनों के अंदर अपना मुंह छुपा के ज़ोर ज़ोर से रो रही है। हमेशा की तरह पहला इंप्रेशन यही था कि शायद कोई ऑफिस की औरत है या किसी और डिपार्टमेंट की लड़की है जो यहाँ पे रुकी हुई है या यहाँ पे मौजूद है। खैर बहरहाल जैसे जैसे मैं आगे चलता चला गया तो उसके जो रोने की आवाज़ थी वो ज़ोर ज़ोर से आने लगी। पहले पहर तो मैं यही समझा कि जाहिर सी बात है कोई ऑफिस की लड़की है, हो सकता है कोई लड़ाई हो गई हो या आपस में लड़कियों में कोई बात हो गई हो। तो मैंने उसको पीछे से आवाज़ दी कि आप कौन हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप रो क्यों रही हैं। अब मेरी आवाज़ सुनने के बाद वो जो औरत थी या वो जो खातून थी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा से उनको कहा कि आप कौन हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं।
اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ برائے مہربانی مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ جیسے آہستہ آہستہ کر کے وہ کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب میں اس کے بالکل پیچھے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ اب مجھے اس کی پیٹھ نظر آ رہی تھی، اور اس نے باقاعدہ بہت اچھے سے صاف ستھرے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بہت لمبے لمبے بال تھے، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب سے میں یہاں پہ آیا تھا میں نے کسی ایسی عورت کو، ایسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو یہاں پہ کام کرتی ہو اور اس کے اتنے لمبے بال ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اور مزید قریب ہوا تو میری نظر ایک دم سے اس کے پاؤں پہ پڑی۔ اس کا منہ جو تھا وہ آگے کی طرف تھا، لیکن اس کے جو پاؤں تھے میری طرف تھے، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پنجے الٹے تھے تو ایسا ہی تھا کہ اس کے جو پاؤں تھے یا اس کے جو پنجے تھے وہ الٹے تھے، اور وہ جو پاؤں تھے وہ کچھ عجیب طرح کے تھے، جیسے عام طور پہ ہمارے آپ کے پاؤں جو ہوتے ہیں ان میں 5 انگلیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاؤں میں 3 انگلیاں موجود تھیں۔ اب جب میں نے یہ دیکھا تو ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی، میرا دم گھٹ جائے گا، یا پھر میں بچوں گا بھی یا نہیں بچوں گا۔ خیر بہرحال جیسے ہی میرے اس کے پاؤں کے اوپر نظر پڑی میں پلٹا اور واپس بھاگا، اور اتنا تیز بھاگا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں زندگی میں کبھی اس قدر تیز نہیں بھاگا ہوں گا۔ خیر بھاگتے بھاگتے جیسے تیسے میں کیش کاؤنٹر کے پاس آ کے رکا، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کیشیئر موجود تھا۔ جیسے ہی میں کیشیئر کے پاس آیا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی، میرے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیشیئر نے جب میری یہ حالت دیکھی پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید ڈاکو گھس آئے ہیں، اور وہ بھی الرٹ ہو گیا، لیکن کافی دیر پوچھنے کے بعد جب میں نے اس کو بتایا کہ میں نے وہاں پہ ایک عورت کو دیکھا ہے جس کے پاؤں الٹے تھے، تو یہ سننے کے بعد وہ میرے ساتھ باہر کی طرف آ گیا۔ اس نے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں، ابھی یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ خیر بہرحال ہم جیسے ہی باہر آئے تو وہاں پہ گارڈ بھی موجود تھا، اور اتفاق سے جو میرے مینیجر تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور جیسے تیسے کر کے میں ان کے پاس پہنچا۔ ان کو جا کے میں نے یہ سارا واقعہ، سارا معاملہ بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں پہ آئے ہو، یہاں پہ اس طرح کے واقعات اور معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تم سے پہلے جو یہاں پہ موجود تھا اس کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ کبھی بھی ایسا ہو تو تم نے پریشان نہیں ہونا، تم باہر آ جانا، آیت الکرسی پڑھنے شروع کر دینا، اور جیسے ہی تم آیت الکرسی پڑھو گے انشاءاللہ معاملات صحیح ہو جائیں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے، اور وہ جو عورت ہے یا وہ جو لڑکی ہے وہ یہاں سے غائب ہو جائے گی۔ اب یہ بتاتے ہیں یہ کہنے کو تو بڑی آسان سی بات تھی، لیکن جب میں گھر پہنچا تو مجھے شدید بخار ہو چکا تھا، اور 4 دن تک میں اپنے آفس میں یا اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں نہیں جا سکا تھا۔ اور 4 دن بعد جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ کو مجھ سے کام کروانا ہے تو میں اس برانچ میں کام نہیں کر سکتا، اگر آپ چاہیں تو مجھے یہاں سے نکال دیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بات سننے کے بعد وہاں کا جو مینیجر تھا یا ان کا جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا ٹرانسفر کر دیتا ہوں، آپ جس برانچ سے آئے تھے میں آپ کو وہیں بھیج دیتا ہوں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں جا کے جو اپنے دوست تھے ان سے بات چیت کی، ان سے پوچھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کہا جاتا ہے جب یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بن رہا تھا یا زیر تعمیر تھا تو اس بلڈنگ کے اندر کسی لڑکی نے یا کسی عورت نے خودکشی کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خودکشی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مارا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا گیا تھا۔ خیر بہرحال میرا ٹرانسفر ہو چکا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ اس کے بعد کوئی اس طرح کے واقعات اور معاملات پیش نہیں آئے۔ اچھا گائز، اسی طرح کی ایک اسٹوری ہے جو بڑی سملر سی اسٹوری ہے، اور جو انسیڈنٹ ہے وہ بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہے، اور یہ 2006 یا 7 کی بات ہے۔ بیسکلی شارع فیصل ہے، ایک مشہور جگہ ہے کراچی کی، بہت بڑا کمرشل ہب ہے، وہاں پہ بہت سارے آفیسز موجود ہیں، بہت سارے آفس کے علاوہ وہاں پہ انڈسٹریز ہیں، بہت سارے شو رومز موجود ہیں۔ خیر بہرحال جو اسٹوری میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک بہت مشہور پلازا ہے، اس کا نام ہے بزنس ایونیو۔ وہاں پہ اس طرح سے تھا کہ مختلف آفیسز تھے، اور اسپیشلی 8 یا 9 فلور پہ ایک بینک کا آفس تھا، اور اس سے مزید جو اوپر فلور تھا وہاں پہ ایک سیلولر کمپنی تھی جو اب پاکستان میں موجود نہیں ہے، ان کا کال سینٹر تھا۔ خیر بہرحال اسٹوری اس طرح سے ہے کہ
ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ کیونکہ بوائز وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ہماری وہاں پہ نائٹ شفٹ ہوتی تھی۔ وہاں کا فارمولہ یہ تھا اس وقت کہ اگر کوئی لڑکیاں ہیں یا گرلز ہیں تو ان کو نائٹ شفٹ نہیں دی جائے گی، ان کو ڈے کی شفٹ دی جائے گی، یا پھر ان کو ایوننگ تک کام کرا کے واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی تھا کہ ایک دفعہ میری نائٹ شفٹ لگی، اور جو میری شفٹ تھی وہ رات کے 12 بجے سے صبح 8 بجے تک تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کیونکہ رات کی شفٹ میں جو ان باؤنڈ کال سینٹر ہوتے ہیں یا آفیسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی تھا کہ ہم لوگ 11 یا 12 کے قریب لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، ہمارا جو آفس تھا وہاں پہ اس طرح ہوتا تھا کہ ہر بندہ جو اچھا پرفارم کرتا تھا اس کو کمپنی جو ہے وہ انٹرٹین کرتی تھی، پروموٹ کرتی تھی، ریوارڈز دیتی تھی۔ تو اسی طرح ہمارا ایک فرینڈ تھا، وہ کوالٹی گرو آف دی منتھ بنا تھا یا امپلائر آف دی منتھ بنا تھا۔ اچھا، جو ہماری کمپنی تھی اس کا فارمولہ تھا کہ کوئی بھی اچھا پرفارم کرے گا تو اس کو کیش کی صورت میں ریوارڈز دیے جاتے تھے۔ خیر بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جو میرا ایک فرینڈ تھا وہ امپلائر آف دی منتھ بنا، تو جو ہماری کمپنی تھی اس کمپنی نے اس کو کچھ 10 یا 12 ہزار روپے کیش انعام دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم لڑکے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑکوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹریٹ لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو ہم بھی، جو ہمارا دوست تھا، اس کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی اب تو تمہیں کیش انعام ملا ہے اور آج ہمیں ٹریٹ دو۔ پہلے تو وہ کوشش کرتا رہا کہ ہمیں کٹا سکے یا مطلب کسی بھی طرح ٹال دے، لیکن بہرحال کافی کوششوں کے بعد وہ مان گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو ٹریٹ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کسی کو بھی ٹریٹ نہیں دوں گا۔ خیر ہم لوگ مان گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم 11-12 لڑکے تھے، ایک فلور مینیجر تھا، ایک سپروائزر تھا۔ تو اس میں سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 5-6 لوگ چلے آتے ہیں اور 5-6 لوگ آفس میں رک جاتے ہیں۔ تو 5-6 لوگ جو جائیں گے وہ ہم لوگوں کا کھانا لے کے آ جائیں گے۔ حالانکہ رات کے ٹائم میں کال کا جو ہے وہ اتنا مطلب ایشو نہیں ہوتا، اتنی کال ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم لوگوں نے سوچا کہ 5 لڑکے جا رہے ہیں اور 5 رک رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوا کہ 5 لڑکے چلے گئے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد جو ہم 5 لڑکے آفس کے اندر رہ گئے تھے تو ان میں سے بھی 3 لڑکوں نے بولا کہ میں اسموکنگ کر کے آ رہا ہوں، میں واش روم جا رہا ہوں، اس طرح کی باتیں کیں اور باہر چلے گئے۔ اب جو فلور تھا وہ فلور اس طرح سے تھا کہ جب ہم آفس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سیدھے آپ پہ ایک واش روم تھا، پھر فلور شروع ہوتا تھا، یعنی کیوبیکلز، یعنی کمپیوٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگر آپ ایک کوریڈور نما تھا ادھر سے ہو کے جائیں تو اندر کی طرف کا حصہ کھلتا تھا آفس کا، جو بہت بڑا تھا۔ خیر بہرحال جب وہ 3 لڑکے سگریٹ وغیرہ پینے چلے گئے تو ہم 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اب یہ جو کال سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ عام طور پہ قالین وغیرہ بچھائے جاتے ہیں، گلاس ورک کیا جاتا ہے تاکہ جو سراؤنڈیڈ وائسز ہیں یا نوائسز ہیں وہ نہ آئیں، کم سے کم ڈسٹورشن ہو، شور نہ ہو اور ایکو فری انوائرمنٹ ہو۔ خیر بہرحال ایسے ہی ہوا کہ ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے ہمیں ٹھپ 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 اس طرح کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ جب اس طرح کی آواز آنا شروع ہوئی تو پہلے تو ہم یہی سمجھے کہ ہو سکتا ہے کوئی آفس بوائے ہو، کوئی کام کر رہا ہو یا صفائی کرنا چاہ رہا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو قالین وغیرہ بچھے تھے، کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، وہاں پہ اگر کوئی چلتا تھا تو اس کی آواز کریٹ نہیں ہوتی تھی۔ خیر اسی دورانیے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آفس کی ایک لڑکی ہے جو واش روم سے نکلی ہے اور ہماری طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب یہ رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ہماری جو آفس تھی یا جو ہمارا کمپنی تھی یا ہمارا جو ادارہ تھا اس کی پالیسی تھی کہ رات میں لڑکیوں کو نہ جاب پہ بلانا ہے، نہ جاب پہ رکھنا ہے اور نہ آفس میں رکنے دینا ہے۔ خیر بہرحال وہ جو لڑکی تھی ہمارے آفس کی لڑکی تھی، جب وہ چلتی ہوئی ہمارے قریب آئی تو ہمیں دیکھ کے مسکرانے لگی۔ اچھا، اسی دورانیے میں ایک کال آئی ہوئی تھی، تو اتفاق ہے کہ میں بھی کال پہ بزی تھا، جو دوسرا والا لڑکا تھا وہ بھی ای میل کر رہا تھا۔ خیر ہم نے اس کو دیکھا، ہم بھی مسکرائے اور وہ پیچھے جو کوریڈور والا راستہ تھا وہاں سے ہوتی ہوئی جو دوسرا فلور تھا اس طرف چلی گئی۔ اچھا، پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اتنی رات میں لڑکی کہاں سے آئی اور یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، اور مینجمنٹ نے اجازت کیسے دی اس کو یہاں رکنے کی۔ خیر بہرحال جیسے ہی میری 1-2 منٹ میں کال ختم ہوئی تو میرا جو دوست تھا اس سے میں نے بات چیت کی اور میں نے اس کو کہا کہ تم نے فلاں لڑکی کو دیکھا ہے ابھی یہاں آئی تھی؟ تو وہ بھی کہنے لگا ہاں میں نے تو دیکھا ہے۔ یعنی کہ یہ کنفرم ہو چکا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ ہم دونوں کے سامنے سے گزری تھی، مسکرا کے دیکھ رہی تھی
اور پیچھے والے فلور کی طرف گئی ہے۔ ابھی ہم یہ سوال ہی کر رہے تھے کہ اسی دورانیے میں وہ جو 5 لڑکے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے وہ آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ اب جب وہ آتے ہوئے دکھائی دیے تو ان میں ایک جو ہے وہ فلور مینیجر بھی تھا۔ خیر بہرحال جب وہ آئے تو پہلے ہم سے مذاق کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا کھانا لے کے آ گئے، تم لوگ کچن میں چلے جاؤ اور جا کے کھانا کھا لو۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگ پھر اٹھے اور کچن کی طرف جانے لگے، اور جاتے جاتے میرے ذہن میں آیا، میں نے فلور مینیجر کو بولا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ وہ فلاں فلاں لڑکی جو ہے وہ نائٹ شفٹ میں کیا کر رہی ہے، آپ نے کیوں بلایا اس کو؟ تو وہ جو فلور مینیجر تھا یا سپروائزر تھا اس نے کہا کہ بھائی آج کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہے جس کا شیڈیول ہو یا جس کی شفٹ لگی ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری کمپنی کی پالیسی ہی نہیں ہے کہ رات میں لڑکی کو بلائیں گے۔ اب جب ہم دونوں نے یہ سنا تو ہم دونوں نے کہا کہ بھائی ابھی یہاں سے گزریے اور وہاں فلور پہ جا کے بیٹھیے، اگر یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ لیں آپ وہاں پہ۔ خیر یہ بات سننے کے بعد وہ جو فلور مینیجر تھا تھوڑا سا پریشان ہوا، اور اس نے جو ہمارا ورک فورس ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی جو شیڈیولنگ وغیرہ کرتے تھے، جو شفٹ لگاتے تھے، ان کو کال کی۔ اچھا جب ان کو کال کی، ان سے فون پہ پوچھا کہ بھائی فلاں فلاں لڑکی جو ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، تو وہ کہنے لگے بھائی آپ کا دماغ خراب ہے، رات میں لڑکی کیا کرے گی وہاں پہ؟ لڑکی کو تو آفس میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، رات میں ہم ان کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے، شفٹ پہ بلاتے ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی شیڈیولنگ ہی ایسی نہیں کرتے ہم کہ رات میں آنا پڑے ان کو۔ اچھا یہ بات سننے کے بعد جو فلور مینیجر تھا اس وقت یا جو سپروائزر تھا وہ اٹھا اور دوسرے فلور کی طرف چلا گیا، یعنی پہلے وہ کوریڈور میں گیا اور پھر جو دوسرا فلور شروع ہوتا تھا جو رات میں مکمل بند ہوتا تھا، وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے جس کا ہم اس کو بتا رہے تھے وہ واقعی میں آفس میں آئی ہوئی ہے، اور وہ جو کونے والا پی سی ہے یا کمپیوٹر ہے وہاں پہ اس کو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شکل پہ جو ہے وہ لائٹ پڑ رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھنے کے بعد اس کو لگا کہ شاید میرا وہم ہے، صرف پی سی آن ہے یا اس کی لائٹ آ رہی ہے۔ پھر اس نے قریب سے جا کے دیکھا، اور جب اس نے قریب سے جا کے دیکھا تو اس کا دماغ جو ہے کام کرنا چھوڑ چکا تھا کہ وہ لڑکی وہیں کونے والے کیوبیکل پہ، کونے والے سسٹم پہ بیٹھی ہوئی تھی، پی سی آن تھا، اس کے چہرے پہ باقاعدہ لائٹ پڑ رہی تھی، اور وہ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ اب یہ جو فلور مینیجر تھا یا یہ جو سپروائزر تھا یہ جلدی سے واپس اپنے فلور پہ آیا، اور وہاں پہ جتنے بھی لڑکے بیٹھے تھے ان سب کو بولنے لگا یار ذرا سسٹم چھوڑو، میرے ساتھ چلو۔ اب وہ جتنے بھی لڑکے تھے پہلے تو حیران ہوئے، پھر کہنے لگے بھائی کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ہمیں اٹھا رہے ہو وہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار فلاں فلاں لڑکی نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ تو کہنے لگا کہ بھائی وہ جو ہمارا فلور ہے نا دوسرا والا، وہاں پہ کونے پہ سسٹم پہ بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو تو آج بلایا نہیں گیا تھا، یہاں پہ یہ کیا کر رہی ہے؟ میرے ساتھ چلو، چل کے دیکھو، اس سے پوچھو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فلور مینیجر یا سپروائزر جو ہے وہ ان لڑکوں کے ساتھ وہاں پہ گیا تو اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، یعنی وہ جو کونے والا سسٹم تھا یا کیوبیکل تھا یا وہ جو پی سی لگا ہوا تھا وہاں پہ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ وہی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اور نہ صرف اس نے دیکھا تھا بلکہ وہی لڑکی ہم دونوں یعنی میرے اور میرے دوست کے سامنے سے بھی گزری تھی، ہمیں بھی مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے گئی تھی۔ خیر یہ لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے پورا فلور چھان مارا تو وہاں پہ نہ کوئی لڑکی موجود تھی، نہ اس کا نام تھا، نہ اس کا وجود تھا۔ اب کیونکہ یہ بہت بڑی سیلولر کمپنی تھی اور یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ پیرانارمل تھا، یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو سیکنڈ فلور تھا یا دوسرا والا فلور تھا وہاں پہ کیمرے تو لگے ہوئے تھے لیکن ساری لائٹس آف تھیں۔ ہاں بہرحال جیسے تیسے کر کے تو رات گزر گئی، اور اگلے دن جو وہاں پہ جو ہمارا فلور مینیجر تھا اس نے جو باس تھا یا ڈائریکٹر تھے ان سے بات چیت کی، ان کو بتایا کہ بھئی رات میں ایسا ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اور ان کے دوست نے اور میں نے ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ رات میں آفس میں موجود تھی، حالانکہ نہ اس کی شفٹ تھی، نہ اس کا شیڈیول تھا، نہ اس کو کوئی کام تھا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد جب ہم نے دوبارہ دیکھا تو وہاں سے وہ غائب ہو گئی تھی۔ تو وہ جو ڈائریکٹر تھے یا جو بھی باس تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس چیز کو اگنور کر دیں، یہاں پہ اس طرح کے واقعات اور معاملات ابھی سے نہیں سالوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جو پوری کی پوری بلڈنگ ہے اس میں تقریباً ہر فلور پہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا معاملہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات بعد میں بھی اس دورانیے میں بھی ہوتے رہے اور رپورٹ ہوتے رہے۔ پھر فائنلی ایسا ہوا تھا کہ وہ جو آفس تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، پہلے تو آؤٹ سورس ہو گیا تھا، پھر باقاعدہ بند کر دیا گیا تھا اس کو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آفس کس کے پاس ہے، کون اون کرتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز 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 دعا کریں اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، آسانی فرمائے،
میرے چینل کو لائک کریں، سپورٹ کریں اور اپنا تعاون ایسے ہی جاری رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔